बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और लाहौर से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, क्योंकि जो प्लान बनाया गया था, जो मनसूबा साजी की गई थी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए और एक तवील दौरानिए के लिए 30 दिन 60 दिन के लिए नज़रबंद करने की, जेल की सलाखों के पीछे भेजने की और एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में फंसाने की, एक मुकदमे में रिमांड लिया जाएगा, फिर दूसरे में लिया जाएगा, फिर तीसरे में लिया जाएगा। और रिकॉर्ड पे थे 82 मुकदमात, 82 मुकदमात रिकॉर्ड पे थे। लेकिन जो एक साजिश निकली है, साजिशों के ताने बाने, मैंने पिछले व्लॉग में एक बात बताई थी कि एक पूरे का पूरा एक रोड मैप तय किया हुआ है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को कम अज कम 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन के लिए सीन से गायब करना है। और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की गई थी, साजिशें की गई थी, बहुत आला दिमाग जमा हुए, लीगल कानूनी दिमाग जो हैं, सियासी दिमाग जमा हुए थे। और उसके लिए खुफिया मुकदमात, एक तो 82 मुकदमात तो थे ही, और 82 मुकदमात में भी इनका प्लानिंग थी कि दहशत गर्दी के जो मुकदमात हैं वो तो होते ही नॉन बेलेबल हैं, उसमें तो जमानत हो ही नहीं सकती, इसलिए उसमें तो जी 7-7 14-14 दिन का रिमांड तो मिल ही जाएगा। 14-14 दिन का एक रिमांड मिलेगा, 14 दिन का दूसरे मुकदमे में, 14 दिन का चौथे मुकदमे में। ये एक वो था शेख चिल्ली की कहानी और शेख चिल्ली की प्लानिंग, ख्याली पुलाव, ये सारे के सारे बनाए हुए थे। और आम गुमान यही था कि 82 मुकदमात हैं और जो नज़र आ रहे हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब ये मामला गया और आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कोर्ट में अपीयर होने के लिए तैयार हूँ। पिछला व्लॉग सुन लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ खबरें दे दी थी कि उनकी ज़मानतें, उनको जो वारंट्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे, ऑपरेशन ज़मान पार को रोक दिया गया था। लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी समाअत हुई, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस फारूक हैदर साहब ने की। वो समाअत तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इंकशाफात हुए और ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट जो है 14 जमाती इत्तेहाद और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब और मुस्लिम लीग नवाज, किस छात्राना अंदाज में इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब और जस्टिस फारूक हैदर साहब ने कहा, उनमें बेसिकली तो वो गए थे कि हिफाजती ज़मानतें हमारी मंजूर कर लें, ये कोई 5-7 मुकदमात हैं, इन मुकदमात में हिफाजती ज़मानत चाहिए और इमरान खान साहब आना चाहते हैं, उनको लेके आएँ। तो वो ऑर्डर कर दिया था कि ठीक है जी, एसपी को जो ऑपरेशन है लाहौर का वो लेके आए। लेकिन वो जिस तरीके से इमरान खान साहब जमान पार्क से निकले, और मैंने नहीं देखा 1947 से लेके आज तक, मेरा ख्याल है कि ये पहला मौका है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शायद उनको वो मकबूलियत और आवाम की उनके साथ अटैचमेंट थी, लेकिन उसके बाद मैंने किसी लीडर में नहीं देखी। लेकिन ये जो अटैचमेंट है, ये तो मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी साथ नहीं थी। इमरान खान साहब जमान पार्क से निकले हैं बगैर ऐलान किए, और आज तो ट्वीट भी नहीं किया कि चलें चलें लाहौर हाई कोर्ट चलें, कोई सोशल मीडिया पे नहीं, और लोगों को सिर्फ टीवी से पता चला कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट जाना है। तो लाहौर हाई कोर्ट, जमान पार्क से लेके लाहौर हाई कोर्ट तक का सफ़र, जो कि 10 किलोमीटर से कम फासला है, वो कोई 2-3 घंटों में तय हुआ। और लोग पैदल, गाड़ियों पे नहीं, लोग पैदल जो थे वो उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे, और जहां जहां से इमरान खान साहब गुजर रहे थे, लोगों का जमे गफीर उनके साथ मिलता जा रहा था। और वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और लाहौर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा कि कितने मुकदमात हैं अब तक इनके खिलाफ दर्ज। तो कमरा अदालत में जो रिकॉर्ड पेश किया, ज़ाहिर कोर्ट ऑर्डर था, जो होम डिपार्टमेंट पंजाब ने रिकॉर्ड पेश किया, वो कितने मुकदमात थे? 94 मुकदमात, 94 मुकदमात निकले। ये खुफिया, जो 12 मुकदमात खुफिया तौर पे रखे हुए थे, जिनमें इनको अगर सारों में जमानतें हो भी जाती तो इन मुकदमात में इनको खामोशी से गिरफ्तार करना था इमरान खान साहब को, और फिर वही अगली प्लानिंग शुरू हो जाती कि सीन से गायब कैसे करना है। तो 94 मुकदमात जब सामने आए तो उस वक्त अदालत ने, उससे पहले अदालत ने एक रिमार्क्स दिए कि जी हम ब्लैंकेट नहीं दे सकते रिलीफ, ब्लैंकेट बेल्स नहीं दे सकते, यानी हम ये नहीं कर सकते जी जितने भी ये हमारे सामने जो मुकदमात हैं, पहले मुकदमात के सब में ज़मानत दे दें, सब में रिलीफ दे दें। तो लेकिन जब पता चला कि 82 मुकदमात नहीं हैं, ये 85 नहीं है, ये 90 नहीं है, ये 94 हैं, 94 मुकदमात का जब पता चला, और सामने थे पहले 5 मुकदमात थे, फिर 7 हो गए, फिर 9 मुकदमात। पहले तो 9 मुकदमात में उन्होंने जमानत ली अगले 10 दिन तक, इस्लामाबाद के भी और लाहौर पंजाब की हद तक भी, दोनों मुकदमात में 9 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली 10 मार्च तक, कि 10 मार्च तक इनको
کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ متعلقہ عدالتوں میں حاضری لگوائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آگے جب پتہ چلا کہ یہ تو ایک شیطان کی آنت ہے، مقدمات سے مقدمات، خفیہ مقدمات بھی درج ہیں، اس کے بعد عدالت سے استدعا کی گئی کہ جناب یہی ہمارے خدشات ہیں کہ یہ سارا کچھ بدنیتی پہ مبنی ہو رہا ہے، آپریشن زمان پارک بدنیتی پہ مبنی، اور جو وارنٹس کی تعمیل کروانی تھی اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ بدنیتی، اور ان کا پلان کچھ اور تھا، منصوبہ بندی کچھ اور تھی، اس لیے یہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پولیس فورس لے کے پہنچ گئے، اور ایک بھی آفیسر نے زمان پارک عمران خان صاحب سے رابطہ نہیں کیا یا ان کے سٹاف سے رابطہ نہیں کیا کہ یہ وارنٹس ہیں اور ہم نے یہ تعمیل کروانی ہے۔ تو اس کے بعد پہلے تو یہ فیصلہ ہوا کہ حفاظتی ضمانتیں منظور ہوگی مکمل طور پہ، اسلام آباد کی بھی اور پنجاب کی بھی، جو دہشت گردی کے مقدمات تھے، اور دوسرا پھر اس کے بعد جب آگے کھیل چل نکلا تو پھر عدالت نے واقعی محسوس کیا کہ نہیں، یہ پلاننگ کچھ اسی طرح کی ہی ہے، اس لیے پھر عمران خان صاحب نے اوپن کورٹ میں بھی کہا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ یہ میرے خلاف سینچری، بہت جلد سینچری مکمل ہونے والی ہے، تو اس پہ عدالت میں کہا بھی بلند ہوا، ظاہر محظوظ ہوئے، اور عمران خان صاحب نے کورٹ کے سامنے کہا کہ میں روتا پیٹتا رہا، چیختا چلاتا رہا کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہونا ہے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن کسی بھی ادارے نے، کسی بھی حکومت نے مجھے سیکیورٹی نہیں دی، اور بالآخر وزیر آباد میں مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا اور گولیاں مجھے لگیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ایکسپوز نہیں ہو رہا اور اوائڈ کرتا ہوں باہر نکلنے کو، اور زمان پارک پہ بھی سخت حفاظتی انتظامات میں میں رہ رہا ہوں۔ تو کورٹ کو بھی اندازہ ہوا کہ بات تو صحیح ہے، ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، اور اس کے بعد سرکار کی طرف سے آئیں بائیں شائیں تھا، اور پھر ایک ہمارے چونکہ لائک مائنڈڈ جو ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ شور و غوغا بھی کرتے رہے کہ بلینکٹ ریلیف کیسے مل سکتا ہے، لامحدود ریلیف کیسے مل سکتا ہے، لیکن جب عدالت کے سامنے پوری تصویر رکھی گئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر اگلا آرڈر کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مزید جتنے بھی مقدمات ہیں جو رپورٹ ہوئے نہیں ہوئے، ان کی تفصیلات منگل تک اپنے پاس منگوا لی ہیں، اگلے منگل تک انہوں نے کہا جی ساری کی ساری مقدمات کی تفصیل پیش کی جائیں، اور اس کے بعد پھر فردر جائزہ لیا جائے گا۔ فردر ایک اور آرڈر پاس کیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ منگل تک عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کی کسی بھی مقدمے میں، خواہ وہ رپورٹ ہوا خواہ وہ نہیں ہوا، وہ خفیہ ہے یا ظاہر ہو چکا ہے، کسی قسم کی کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی جائے گی عمران خان صاحب کے خلاف، یعنی ان کو پکڑ دھکڑ اور گرفتار اور ریڈ اور یہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ سرچ کرنی ہے، جی ہم نے زمان پارک میں جا کے اپنی قانونی کارروائی کرنی ہے، اس پہ وکلا نے واضح طور پہ کہا، خواجہ طارق رحیم صاحب تھے، فواد چودھری صاحب تھے، خواجہ اظہر صدیق صاحب تھے، باقی وکلا کی بھاری بھرکم، اشتیاق خان صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں، جنہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی وہ تھے، ان سب نے کہا کہ جی بالکل ہم قانون کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں گے، لیکن ایس پی آفیسر، ایس پی لیول کا افسر جائے، وہ جا کے انویسٹیگیشن کرے، جو ایک شریفانہ طریقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ فورس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر پہلے بھی جب یہ ہزاروں کی تعداد میں فورس لے کے گئے تو تب معاملہ ہوا تھا۔ لیکن جو سب سے یہ تو ریلیف مل گیا، اب عمران خان صاحب کو مکمل طور پہ وہ عدالتی تحفظ میں ہیں، عدالتی تحفظ میں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ عدالتی تحفظ میں، بلکہ جو صورتحال دیکھیے نا جی، یہ میرا خیال ہے کہ عوام عمران خان صاحب کی جو آواز ہے اور وہ جبر ہے، جبر، وہ عوام اس سے تنگ آ چکی ہے، اور عمران خان صاحب کی آواز وہ ملک کے طول و عرض میں پہنچ چکی ہے، اور یہ ملک کے طول و عرض میں نہیں بلکہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جس ملک میں بیٹھے ہیں، وہاں تک ان کی یہ آواز پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے عوام کو شعور دے دیا ہے کم از کم کہ آزادی ہوتی کیا ہے، اور یہ کب تک یہ چوہے بلی کا کھیل اور یہ کٹ پتلی کھیل جو ہے وہ تماشا چلتا رہے گا۔ لہٰذا آج بالکل جی لاہور کی سڑکیں ایک سمندر تھا عوام کا، بلا مبالغہ ایک عوام کا جمع غفیر تھا، سمندر تھا، جہاں جہاں سے عمران خان صاحب گزر رہے تھے قافلہ بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور لوگ پیدل چل رہے تھے گاڑی کے ساتھ، 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل لوگوں نے طے کیا۔ زندہ دلانے لاہور جو کہتے تھے، یہ سارے کا سارا جو بیانیہ ایک ترتیب دیا جا رہا تھا، یہ خیبر پختونخوا سے لوگ آئے ہیں، یہ گلگت بلتستان سے آئے ہیں، پہلی بات تو وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، بولان ہو، سندھ ہو، اندرون سندھ ہو، اربن ایریا ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، وہ سب پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستانی ہیں، اور یہ کس نے منع کیا ہے
کہ پاکستانی جو ہیں وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو، لہٰذا جو آج وہ سارے کے سارا نفی ہو گیا، جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو زمان پارک میں ملیٹنٹس بیٹھے ہیں، عسکریت پسند بیٹھے ہیں، پختون بھائیوں کو بھی کچھ برا بھلا کہا گیا، اس کا بھی رد عمل آ رہا ہے، تو آج تو پھر لاہوری باہر لاہوریوں نے بتایا کہ یہ ہم ہیں، اور وہ اس لیے یہ جو 8,000 اگر پولیس فورس تھی، 8,000 اور اس کے ساتھ رینجرز اور بختر بند گاڑیاں اور پانی کی توپیں، کیمیکل ملا پانی اور آنسو گیس، ہزاروں کی تعداد میں آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے، یہ سارے کا سارا ان کو کیا یہ چند لوگوں نے روکا ہوا تھا؟ پورا لاہور باہر تھا، جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہا تھا، جو کہ منع کیا گیا تھا، اور آج تو کسی ٹی وی چینل کو یہ ہمت بھی نہیں ہوئی کسی کو کہنے کی کہ جناب یہ کوریج ذرا روکیں۔ آج کوریج نہیں روکی گئی، بلکہ وہ مخالف ٹی وی چینل جو ایک نیریٹو بنا رہے تھے، ایک بہت ہی خطرناک نیریٹو بنا رہے تھے، وہ بھی مجبور ہو گئے آج سب کچھ دکھانے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ لاہور کس طریقے سے باہر ہے۔ اب ذرا یہ تو ہو گیا جی، اب کل سے عمران خان صاحب آئیں گے باہر، میدان میں نکلیں گے، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، جسٹس فاروق حیدر صاحب کو سیلوٹ کرنا چاہیے، اور عدلیہ، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ اور صرف عدلیہ ہے، سیفٹی والو ہے، اور وہی شیلٹر پرووائڈ کر رہی ہے، آئین پاکستان کا تحفظ کر رہی ہے، جمہوریت کا تحفظ کر رہی ہے، اور وہ رجیم چینج سے لے کے آج تک اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، اور یہ سچویشن اب تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب مریم صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے بھی بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا، دلیرانہ فیصلہ کیا، جو انہوں نے وارنٹس کو سسپینڈ کیا اور عمران خان صاحب کو رضاکارانہ طور پہ اپنی مرضی کے تحت ایک فری سٹیزن کے طور پہ پیش ہونے کا اجازت دی ان کو، اور اپنا حکم دیا۔ تو لہٰذا عدلیہ کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے، اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ذریعے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ذریعے حملہ کیا تھا، ان کو دبایا تھا تاکہ باقی آنریبل ججز جو ہیں وہ پریشر میں آ جائیں، لیکن وہ پریشر میں نہیں آئے۔ اور آج جو مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس تھی، وہ ساری کی ساری مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس، ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ، ساتھ پرویز رشید صاحب، یہ سارے کے سارے رہنما جو بیٹھے تھے، اور ان کو پی ٹی وی کا سسٹم پرووائڈ کیا گیا تھا، اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے بیل ہونے کے فوراً بعد، یہ ریلیف ملنے کے فوراً بعد، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ واقعتاً مریم صاحبہ کی خواہش تھی۔ لندن نواز شریف صاحب کا حکم تھا، رانا صاحب اس کو کنٹرول کر رہے تھے، شہباز شریف صاحب، نگراں حکومت، یہ سارے کا سارا جاتی عمرہ میں یہ مانیٹرنگ ہو رہی تھی، اور وہ سپروائز بھی کر رہے تھے، اور آگے اوپر سپروائز بھی کر رہے تھے، یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور وہی یہ سارے کے مانیٹرنگ کمیٹی کے طور پہ وہ دیکھ رہے تھے۔ اور عمران خان صاحب کی گرفتاری ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ، اور یہ عدالت اور عمران خان صاحب کا کیس نہیں تھا، بلکہ یہ انہوں نے درمیان میں اچک لیا تھا، جو کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور لہٰذا اب مریم صاحبہ کی جو گفتگو، انہوں نے بہت سارے جو سوالات اٹھ رہے تھے ان پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ واقعتاً عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ جوڈیشری اور عمران خان صاحب کا جو آپس کا تھا معاملہ، اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا، اور وہ ہر صورت میں اس سے کچھ زیادہ چاہ رہے تھے۔ لہٰذا ایک اچھا دن اور پاکستان کی پالیٹکس کا آج سے اچھی شروعات ہونے کی توقع موجود ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ اور شکر الحمدللہ، تو بڑے سوچ سمجھ کے کہا تھا، لیکن درمیان میں جو سپوائلرز آ جاتے ہیں، جو سپوائلرز ہیں وہ یہ کام خراب کرتے ہیں، وہ سپائلرز، وہ سپاٹ فکسرز وہ کام خراب کرتے ہیں۔ جیسے ہی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ فوراً اس میں فیول چھڑکتے ہیں، اور آج مریم صاحبہ اور ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھیوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دعا کیجیے پاکستان اچھائی کی طرف جائے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ تو بہرحال ابھی مزید ڈیٹیلز آتی رہیں گی، انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔